अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ने जो एक रिश्ता रखा है, ये शादी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, निकाह का जो रिश्ता है। लेकिन आजकल अब जो शादियां हो रही हैं, चाहे वो 18 साल की उम्र में होती हैं या 35 साल की उम्र में होती हैं, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो शादियां हो रही हैं शादी के बाद, ये दो लोग आपस में खुश हैं या नहीं है। अगर ये आपस में खुश हैं तो दैट्स फाइन, ठीक है, इससे तो बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये खुश नहीं है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, कि वजह क्या हो सकती है इनकी नाखुशी की। और अब पाकिस्तान की रेशो की बात करते हैं कि पाकिस्तान में आपके इल्म में इजाफा करूं कि 50% से ज़्यादा डाइवोर्स रेशो हो चुकी है। अब इसकी वजह क्या है? देखें, जब हम शादी से पहले कोई भी लड़का लड़की मिलते हैं तो ये तो हर लिहाज से बड़े परफेक्ट होते हैं, सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन फिर क्या वजह बनती है कि आज इस नौबत पे हम आ गए हैं कि 50% से एक्सीड कर गए हम। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जो प्रोग्राम में जिनको मदऊ किया है, इनको यकीनन आप देखेंगे तो आप को खुशी इसलिए होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया सेंसेशन और इस टॉपिक पे बोलने में सबसे ज़्यादा अगर इन हैं आजकल तो ये हैं। मारूफ एंकर पर्सन हैं, यूट्यूबर हैं और हमारे दिल के बहुत करीब भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुक़द्दर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया और ये भी बता दिया कि आजकल किस पे ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ। और यकीन जानिए इस पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं। एक ऐसी चीज़ है, देखिए आप मुक़द्दर साहब, आप बाहर जितने मर्जी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, जी आपका बहुत नाम है, आपने पैसा भी बहुत कमा लिया, लेकिन अगर आपके घर में सुख नहीं है, जी अगर आपको रिलेशनशिप चलाना नहीं आता है, ताल्लुक़ निभाना नहीं आता है, तो किसी काम का नहीं है। वो सारी सक्सेस, वो सारा नाम, वो पैसा किसी काम का नहीं है। जी तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे यहाँ ये मैं देखता हूँ कई ऐसे लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जब बात रिश्तों की आती है तो वो रिश्तों में बिल्कुल कच्चे पाए जाते हैं। कच्चे पाए जाते। तो फिर मैंने कहा कि इस पे बात होनी चाहिए, एंड आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल कि आप जैसे लोगों ने, आप जैसे सीनियर लोगों ने भी इस चीज़ को समझा कि हाँ, सियासत पे बात हो रही है, जी बाकी मामलात पे बात हो रही है, तो रिश्तों पे भी बात होनी रिश्तों पे चाहिए। भी। सर मैं सॉरी टू कट यू, जी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने की, मैं आज मेरे जहन में है, मैं सबको बताऊँ। सर मैं फर्स्ट ईयर में था, तो एक दिन ना हमारे एक टीचर थे अकाउंटिंग के, उनका नहीं था दिल पढ़ाने का। तो अच्छा, उन्होंने कहा आज मैं पढ़ाऊँगा नहीं, 40 मिनट हैं, 45 मिनट, तो हम कोई किसी टॉपिक पे बात करते हैं। सही, अब उस वक्त टीन एज थी हमारी और टीचर ने कहा टॉपिक ये होगा कि हम बात करेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत क्या चीज़ रखती है। तो लाइन शुरू होगी, पहले बने, एक ने कहा पैसा, दूसरे ने कहा मुझे गाड़ी, तीसरा कहता है मुझे 1 to 5 मेरे लिए, मैं कोई कहता है मेरा गांव। सर मेरी बारी आई, मैंने कहा रिश्ते। और साथ वाला मुझे कहता है गुजारा करो ये क्या इस उम्र में। मैंने कहा सर रिश्ते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं ज़रूर उस वक्त उम्र में छोटा था, लेकिन वालिद साहब ने बचपन से ऐसी ग्रूमिंग की और इतना रिश्तों के बारे में बताया कि वालिदैन का रिश्ता क्या होता है और और एहसास की कितनी कदर करनी चाहिए, एहसास आपके अंदर ज़िंदा कैसे रहना चाहिए। सर ये मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम किरदार रिश्तों का है। बहुत ज़्यादा, और आई थिंक हम सबकी ज़िंदगी में होता है। आप तो रियलाइज़ कर रहे हैं ना इस बात को, आप तो इस बात को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो ये समझते भी नहीं है कि हमारी ज़िंदगियों में रिश्तों की कितनी अहमियत है। जी जो रिश्ते आपको विरासत में मुक़द्दस साहब मिल जाते हैं ना, उनकी कदर भी हम कम करते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं निभ जाते हैं। हाँ हम ये देखा है कि वालिदैन के साथ हज़ार नाचाकियाँ हो जाएँ, हज़ार नाराज़ियाँ हो जाएँ, एक टाइम के बाद आप एक हो जाते हैं। भाई-भाई लड़ भी पड़ते हैं, एक भी जी हो जाते हैं। ये वो रिश्ते हैं, विरासती रिश्ते। लेकिन जो कच्चे धागे से बंधा हुआ रिश्ता होता है ना, वो मियाँ-बीवी का होता है। जी इसमें बहुत से फैक्टर्स जो है ना, वो कार फरमा होते हैं। अच्छा, अब भाई ने धोखा भी दे दिया कारोबार में, भाई ने जायदाद में हिस्सा भी मार लिया। अच्छा, ये जितनी चीज़ें होती हैं, जो भी उसकी बुराइयां होती हैं ना उस शख्स की, जी वो एक नुक्ते पे ख़त्म हो जाती हैं कि चलो कोई नहीं, हाँ है तो एक ही खून ना, बिल्कुल। तुम हो तो एक ही बाप की औलाद ना, चलो जाने दो। जाने अच्छा, जब ये जुमले सामने आते हैं
تو پھر ہم سب جانے دیتے ہیں, ہم وہ باتیں بھول جاتے ہیں, ہم وہ زیادتیاں بھول جاتے ہیں جو انہوں نے یا ہم نے کی ہوتی. جی. لیکن یہ آپ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں کہہ سکتے ہو. گڈ. اب وہاں پہ آپ کو وہ سارے خانے چیک کرنے ہیں, جی. وہ ٹک مارکس لگے ہونے چاہیے, آپ کے ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے, وفا بھی چاہیے. شک بھی نہ ہو. اب آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ سے بڑا اچھا دوستی تھی اس کی, لیکن کسی اور دوست ملا اس کو اگر یونیورسٹی میں جا کے, وہ زیادہ بہتر دوست ہو گیا. اب آپ کا بھائی آپ سے اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا, جی. تو بے وفائی تو کی نا اس نے, بے وفائی. لیکن پرابلم نہیں ہو رہا آپ کو کوئی. اگر ہو بھی رہا ہے تو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, چلو بھائی ہے نا یار. اٹس اوکے. لیکن یہاں پہ لائلٹی چاہیے انکنڈیشنل, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے, آپ کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے. جی. پھر آپ کو وہ بھی چاہیے جو ساتھ دینے والی ہو. اچھا, کوئی اور رشتہ اگر وائننگ کرتا ہے, وائننگ کہتے ہیں کہ رونا دھونا چھوٹی چھوٹی بات پہ, تو آپ کہہ رہے تو یار یہ تو ہے ہی ایسا. بالکل. بیوی کو نہیں بخشو گے آپ اگر وہ وائننگ کرتی ہے. اگر شوہر وائننگ کرتا ہے تو وہ بھی شکایت کرے گی. تو جتنے ایسپیکٹس آپ اپنے خون کے رشتوں میں اگنور کر دیتے ہو نا, جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہوتے ہیں, جی. یا وہ ایسپیکٹس کے جن پہ رشتہ ٹکا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے ایسپیکٹ آپ نے دوربین لگا کے رکھی ہوتی ہے, اور میاں بیوی ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں روزانہ. اب یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ملتے ہیں, کوئی بھی ہو, لڑکا لڑکی آپس, تب کا یہ جو تعلق ہوتا ہے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے, بڑا سارا کچھ اچھا لگتا ہے. ایون کہ آپ کو رات کو اگر بہت زیادہ گرمی ہے, جیسے اس وقت بھی یہاں پر بھی تھوڑی سی گرمی ہے کیونکہ یہاں اے سی نہیں لگا ہوا, لیکن آپ کو اچھا لگے گا. یہ آٹومیٹیکلی شادی کے بعد کیسے یہ سب کچھ بدل جاتا ہے؟ دیکھیے, پرابلم ود مین, یا میں اپنے آپ کو رکھوں گا, ہم نے نا مقدر صاحب خوشی کو, ہیپینس کو اور فن کو گڑبڑ کر دیا, مرج کر لیا. مکس کر دیا. ہیپینس جو ہے نا وہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پیس کا نام ہے, سکون کے مسلسل رہنے کا نام خوشی ہے. خوشی ہے. گڈ. فن ہوتا ہے, ابھی یہاں پہ آپ ایک پارٹی کا سین آن کر دیں, آپ اناؤنس کر دیں ہمارے کچھ فرینڈز آ رہے ہیں, یہاں پہ خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, یہاں پہ آپ ڈی جے بلا لیں, اور وہ جو ہم ناچیں گائیں گے نا وہ فن ہوگا. فن ہوگا. اس میں ہمارے اندر ایک ایڈرینلین پروڈیوس ہوتا ہے, ہمارے اندر ڈوپامین جو ہے نا, وہ جب فائنل اس کا پروڈکٹ ریلیز ہوتا ہے ہمیں خوشی ملتی ہے. وہ خوشی تب تک رہتی ہے جب تک وہ پارٹی آن رہتی ہے, جب تک ڈی جے والا بابو گانا بجا رہا ہوتا ہے وہ خوشی مل رہی ہوتی ہے. آپ نوٹ کریں شادی والے گھر میں, اگر آپ کے گھر میں شادی ہوئی ہو, 4-5 دن جب تک مہمان ہوتے ہیں بڑی خوشی مل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی بارات نکل جاتی ہے, شادی کا فنکشن ختم ہوتا ہے, تو اچانک اداسی چھا جاتی ہے. ہاں. حالانکہ گھر بھی وہی, گھر کے کمرے بھی وہی, گھر والے بھی وہی, سب کچھ وہی ہوتا ہے. جہیز اداسی بھی کیوں آ آتی ہے؟ گیا, چیزیں بھی آ گئی, سب کچھ آ گیا. تو یہ کیونکہ وہ جو آپ کو ایک فیسٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے نا, اس میں آپ کو ایک مسلسل فن کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب آپ جیسے وقت سے نارملائز ہوتے ہیں, اب ہوا کیا, اب یہاں پہ میں مردوں کو لے کے آتا ہوں خاص طور پہ, کیونکہ بیسکلی بھمرا بننے کی عادت ہمیں زیادہ ہے, خواتین کو کم ہے, ہمیں زیادہ ہے. ہم نا بیسکلی ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب شروع میں ہم کسی کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو ایکسپلور ہونے دے رہے ہوتے ہیں. ویری گڈ. ہمیں پتہ ہم کیا کر رہی ہو, کیا کھانا کھایا, حالانکہ کیا بیوی سے پوچھا کبھی کیا کھانا کھایا, اسے پوچھ دو نا کیا پکایا, ایسے ہی. دس از ویری ٹیکنیکل. ہاں, کیا کھایا کیا کھایا, ایگزیکٹلی. گرل فرینڈ سے پوچھو گے کیا کھایا, بیوی سے پوچھو گے کیا پکایا, یہ فرق ہوتا ہے. اس کے بعد فون پہ پوچھ رہے ہو, اچھا وہ اپنے کپڑے جس میں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ ڈیزائنر آج کل کون سا ان ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پرپل کے کتنے شیڈز ہوتے ہیں, پنک ہمارے لیے پنک ہے جی, پنک کے کتنے شیڈز ہوتے ہیں, گرین کے کون سے شیڈز ہوتے ہیں, لیکن اس سے آپ فون پہ پوچھ رہے ہو. کیوں؟ آپ کو نا اس کی ذات کو ایکسپلور کرنا اچھا لگ رہا ہے. جی, مسٹری باکس ہے نا, بالکل, یہ مسٹری باکس ہے. اچھا, یہ مرد کی فطرت میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. اسی طرح سے وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے, آپ وہ کہانی جو پچھلی 4 گرل فرینڈس کو سنا چکے ہو جی, اس کو بھی وہی سنا رہے ہو, بٹ ایک نئے شخص کو سنانا اچھا لگ رہا ہے. میں یہاں پہ رہتا تھا, ابا یہ کرتے تھے, پھر میں نے یہ کیا, ہماری اتنی زمینیں تھیں, یا اس نے میرا دل ایسے توڑا. تو یہ کہانی پہلے بھی سنا چکی ہو, بالکل, لیکن اس کو سنا کے اچھا لگ رہا ہے. کیوں؟ اس کا ریئیکشن نیا ہے, اس پہ جو ریئیکشن دے گی وہ نیا ہے. اب اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے, ہمیں ایڈرینلین مل رہا ہے مسلسل. لیکن جب وہ بیوی بن کے گھر آ گئی نا, اب جو یہ سب کچھ ہم کر چکے تھے اس کے ساتھ, اب کیا کرنا ہے. بالکل. تبھی تو کہتے ہیں شادی سے پہلے کے ریلیشن شپس مت رکھا کرو.
وہ جو ایکسپلور کرنے کا چام ہوتا ہے نا جی. وہ آپ گوا بیٹھتے ہو پہلے. ہاں اچھا علی بھائی، اب جو شادی سے پہلے جتنے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں یہ والدین کو پتہ ہوتے ہیں کہ بچہ میرا یا بچی میری کیا کر رہی ہے، منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیا آپ کے، اب آپ نے یہ خود ہی بتا دیا، حالانکہ میں سوال کرنے لگا تھا کہ شادی سے پہلے ریلیشن شپ ہونا چاہیے یا نہیں، تو یہ منع کیوں نہیں کرتے والدین؟ دیکھیں کیونکہ انہوں نے بھی کیا ہوتا ہے. اب اور تھوڑا یہ زیادہ ہو گیا، ان کی دفعہ تھوڑی سختی تھی. ہاں نہیں لیکن دیکھیں عشق کہہ لیں اس کو آپ، پسند کہہ لیں اس کو آپ، یہ سب نے کی. دیکھیں یہ فطرت انسانی ہے مقدر صاحب، اس کا نہ ہونا عیب ہے، بالکل اس کا نہ ہونا فکر کی بات ہے، اس کا ہونا ٹھیک ہے، لیکن جس طرح ہو رہا ہے ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں اس پہ. بیسکلی. اب فطرت انسانی ہے کہ اس کو لطافت پسند ہے، اس کو لطیف لوگ، لطیف جملے وہ پسند ہے، اس کو وجاہت پسند ہے، اس کو حسن پسند ہے. یہ اوپر والے نے یہ تمام حصے ہمارے اندر ڈال کے ہمیں بھیجا ہے. بالکل اگر حسن پسند نہ ہو، آپ بھی بن سور کے نہ آئیں، بالکل میں بھی نہ آؤں، ہمیں کوئی اور بھی چیز حسین نہ لگے. ایسے اس ہی. کمرے میں جو فرنیچر آپ نے سجا رکھا ہے اسی وجہ سے یہ پینٹنگ آپ نے لگائی کہ خوبصورت لگے گی. اب یہ ہماری مجبوری ہے فطرتاً، جی ہم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. مرد بھی اپریشیٹ کرتا ہے اپنے طریقے سے، عورت اپنے طریقے سے کرتی ہے. اس کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں اس کو چینلائز کیا جائے. ٹھیک ہے. چینلائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جی شادی کو آسان بناؤ، نکاح کو نارمل کرو. ٹھیک ہے. ارلی ایج میں اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے آپ کا بچہ تو اس کو کرنے دو. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ہر دور میں دور کا فرق ہوتا ہے. مطلب اس کے اندر نا سب موجود ہے، اس میں اتنی اویلیبلٹی ہے ہر چیز کی اس وقت. پہلے زمانے میں اگین میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو خط لکھنا پڑتا تھا، خط سے پہلے بھی آپ کو پہلے کبوتر ٹرین کرنا کبوتر پڑتا کو تھا. ٹرین کرنا. ٹھیک اچھا ہے. یہ ہم اگر میں اپنے بچپن کی، میں کیونکہ 80s کی پیدائش اور 90s کی ہم نے وہ دیکھی ہے، لڑکپن دیکھا ہے، تو بڑا مشکل تھا کسی تک اپنی محبت کا پیغام پہنچانا. بڑا ٹائمنگ میچ کرنی چاہیے، اس نے جس وقت گلی سے گزرنا ہے آپ کا بھی وہی ٹائم ہونا چاہیے، ہے نا؟ یا اس کو جس وقت رکشا یا تانگا لینے آئے گا اسکول سے، بالکل وہ بڑا ایک جد و جہد والا مشکل کام ہوتا تھا. وہ محبت مزے ہاں کی بھی تھی. محبت. اچھا پھر پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت میں فون کروں فون کے پاس رہنا، کیونکہ موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے اس سے پہلے کہ کوئی اور اٹھا لے فون. اب یہ چونکہ اس میں معلوم تھا کہ یہی ایک مشکل سے ملا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. اب تو آن اے کلک اوے فون کے اوپر، اور وہ بھی خاموشی سے، ڈسکریٹلی، پتہ بھی نہیں چلے گا. اب ہوا یہ ہے کہ اب نا اویلیبلٹی کے چکر میں نا اتنی یہ چیز بڑھ گئی ہے، لڑکے اور لڑکی کا ایک ساتھ ہونا اتنا بڑھ گیا ہے، تو پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کے پاس بھی آپشنز بہت ہیں، لڑکے کے پاس بھی بہت آپشنز. بالکل. اس نے اب جیسے ہی اس نے پیوبرٹی میں قدم رکھا ہے، اب اس کی جو اندر کے تار ہیں بجیں گے اور وہ ایکسپلور کرے گا. انٹرنیٹ پہ سر سب اویلیبل ہے. سب اویلیبل. سر انٹرنیٹ کا بھی تو پھر رول زیادہ، تو اب جو نیگیٹو پوائنٹ اگر زیادہ آ رہے ہیں تو نیگیٹیوٹی ہے تو انٹرنیٹ کی وجہ سے. سر میں ایگزیکٹلی ہے، ہمیں تو آئی تھنک 8ویں 9ویں جماعت تک یہی لگتا تھا کہ شاید جو ہے وہ کوئی پری آتی ہے بچہ دے کے چلی جاتی ہے. ایگزیکٹلی ہے ایسے تھا نا. اب بچوں کو کیا کہ پری آئے گی جی، وہ اس کی گود میں بچہ ہوگا، اس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں. آج آپ پوچھیں بچے سے، اس کو اوپر ٹیب ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کو سب پتہ ہے. بالکل. ایسے موقع پہ جب اس کو سب پتہ ہے، اور یہ ایک میں مذاق کے علاوہ اگر ہم بات کریں، بچے جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ پیوبرٹی جلدی ہٹ کر رہی ہے. بالکل. عام ناظرین جو آپ کے دیکھنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں بلوغت. جی. لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں وہ بلوغت میں جلدی آ رہے ہیں. اب تو ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے جہاں 8 9 سال کے بچے، بچیاں، وہ پیوبرٹی ہٹ کر گئیں. یہ بلوغت کے اندر جو بھی اس کے نشانیاں ہوتی ہیں بلوغت کی، ان کو وہ آنا شروع ہو گئی تھی. سو اب کیس کیا ہو رہا ہے کہ خوراک اس طرح کی ہے، ماحول اس طرح کا ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبلٹی ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ایک تو کمیونیکیشن ختم نہ کریں اپنے بچوں سے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ سب سے بڑا بچے مسئلہ ملازموں کے ہاتھوں پل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بات نہیں کرتے ہیں، پورے دن میں سے گھنٹہ 2 نکالیں گے، اس دوران بھی بڑی رسمیں سے گفتگو ہوگی. بچہ ہمیشہ جب بھی، لڑکا یا لڑکی یاد رکھیے، جب وہ کسی میں انوالو ہوتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اس کی جو گھر کے اندر روٹین ہوتی ہے نا، اس سے بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. پیرنٹس صرف نظر کر دیں وہ اور بات ہے،
لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ ماں باپ کو نہ پتہ چلے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ کسی میں انوالوڈ ہے, اس سے بات کرتا ہے. بہت بڑا چینج آتا ہے. جی. اب زیادہ تر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شادی سے پہلے میں دونوں کو مرج کر کے ساتھ لے کے چلوں گا, کیونکہ مسائل دونوں کے ہیں سر, شادی سے پہلے والوں کی بھی بات کے بھی. خواتین جو ہیں سر ٹائم مانگتی ہیں اور مردوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صحیح, بالکل صحیح. اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ اب میری شادی کو 1 سال ہو گیا, الحمدللہ اچھی زندگی گزر رہی ہے, بس ایک ہی ہے, وہ کہتی ہے ٹائم دو ٹائم دو. اب میں یہاں لاہور آیا ہوں آپ لوگوں کی محبت میں, وہ کہتی ہے کب آؤ گے, آ جاؤ گے کل کے. سر ٹائم مانگتی ہے. اچھا, اب غلط وہ بھی نہیں ہے, غلط آپ بھی نہیں ہو. وہ اپنے گھر کی رانی تھی, جی اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی. دیواریں دیکھنے تو نہیں آئی نا, آپ کے لیے آئی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس ہماری ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, ساس سسر نندے وندے سب ہیں. نہیں, وہ ان کے لیے نہیں آئی ہے, وہ آپ کے لیے آئی ہے. صرف اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان کے وہ تو ہے نا گھر پہ, ان کے ساتھ وقت بتا لے گی, نہیں, اس کو آپ کے ساتھ وقت بتانا ہے. ایک آپ چونکہ اس کو لے کر آئے ہو, آپ نے اس کو سب آپ کا اس کا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے. جی آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے. اس کے وطن سے کل کو بچے پیدا ہوں گے, آپ نے ان کے لیے بھی کام کرنا ہے. اب یہ تمام چیزیں جب آپ نے کرنی ہیں جی تو اس میں بیلنس کہاں سے لے کے آنا ہے. اس کے لیے میں اکثر مشورہ یہ دیا کرتا ہوں, بہت مشکل ہے اگر آدمی کام کر رہا ہے اور وہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ تو وہ یہ بھی کرے کہ وقت بھی اتنا دے. میں جی خواتین سے کہتا ہوں, جی اگر آپ کو ایک سکسیزفل آدمی چاہیے اور وہ آدمی جو آپ کی نیڈس پوری کرے, بلکہ نیڈ سے بھی اوپر چلا جائے, ٹھیک ہے. آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرے, جی تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ٹھیک. اور جس کے پاس ٹائم ہوگا, جو آپ کے پلو سے بند کے رہے گا, وہ پھر آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرے گا, آپ کو کسی ایک پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس میں ہمارے معاشرے میں سوری یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے. اس پہ میں آتا ہوں کہ جی بیوی کے نیچے لگنے والی بات بھی کتنی ٹیبو بن چکی بھی ہے. جی لیکن اس میں ایک میں فارمولا دیتا جاؤں گا, پھر میں اس پہ آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. فارمولا بڑا مزے کا ہے. جی دیکھیں, آپ جو ٹائم آپ نے اپنے کام کو دینا ہے وہ دینا ہے, اس میں آپ کٹوتی نہیں کر سکتے, بالکل. وہ ہوگا. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو وقت آپ نے اپنی وائف کے ساتھ گزارنا ہے, بھلے وہ کم صحیح, وہ گزارو کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم. پھر دیکھیں اب وہ کیا ہوتا ہے, ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم نے اچھا چلیں جی اب بیوی کو, اب اچھا یار ہوں بیوی کو بھی وقت دینا پڑے گا. اچھا ہم گھر جائیں گے, اب ہمارا وقت جو ہم وقت دے رہے ہیں, ہاں تو آ تو گیا ہوں, اب اور کیا کروں, اب میں اور کیا کروں, بیٹھا تو ہوں پاس, بیٹھا تو ہوں پاس, بیٹھے ہیں سمن بکمن خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. اچھا اپنے فون میں لگ گئے دوبارہ. ہمیں لگ رہا ہے وہ جو ٹائم ہم دے, آؤ تو میں کچھ کھلا کے لے کے آتا ہوں, ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں ہو رہی یار, اس کو اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے. یار آپ کو ملا نا, آپ کے پاس 2 گھنٹے مل گئے ہیں آپ کو نا, آپ ایک ڈنر ڈیٹ پلان کر لو, خود پلان کر لو, خود ریسٹورینٹ کال کرو, اس کو بولو 2 کپل ایک آ رہا ہے جی, پلیز آپ نے نا ہمارے لیے ایک ٹیبل ریزرو کرنا ہے, رستے سے آتے ہوئے پھول لے کے آؤ, اس کو یہ آپ کے لیے پھول ہیں, آئے ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں, میں آپ کو ڈنر پہ لے جانا چاہتا ہوں آج. اس کو لے کے جائیں, اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم, فون اپنا بالکل خاموش کر دیں اس ٹائم پہ, اس کی سنیں. میں بہت ایک آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں, خواتین کو اگر آپ نے راضی کرنا ہے, سنیں, ان کی بات سن لیں. ہاں ان کو دیکھیں, انہوں نے پورے ایک دن کا, ایک ہفتے کا, ایک مہینے کی چیزیں انہوں نے اندر رکھی ہوتی ہیں, نہ جانے کیا, وہ آپ کے سامنے وہ سب کچھ اسپل آؤٹ کرنا چاہتی ہیں. سنیں, اور سنیں بھی ایسے کہ ان کو پتا ہو کہ آپ انہماک سے سن رہے ہو, آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہو, آپ بہت اٹینشن دے کے سن رہے ہو. وہ آپ نے دیے 2 گھنٹے, وہ 2 گھنٹے آپ نے ایسے بھی دینے, اچھا یار اب آ تو گیا ہوں, موبائل یوز کرتے ہوئے, یہ بھی 2 گھنٹے ہوں گے, ہاں دینے 2 گھنٹے ہی آپ نے. بالکل. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جج کے 2 گھنٹے دے دو, اگین آپ نے اپنا وہ جو ٹائم کٹ ڈاؤن نہیں کیا, آپ اپنے کام کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا, اور وہ 2 گھنٹے نا اگلے 2 ہفتے تک یاد رہیں گے اس کو. بالکل. تو بیلنس کر کے اگر آپ چل رہے ہو نا, تو میرا نہیں خیال کہ عورت کے ساتھ, اچھا میں عورتوں سے یہ بات کرتا ہوں جی کہ مرد بہت ایزی کریچر ہے, بالکل. اب میں مردوں سے بات کرتا ہوں کہ عورت انتہائی آسان مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی, سمجھنے کے لیے کھلی کتاب ہے اگر آپ سمجھ جائیں باریکی سے. اب جو میں نے انٹرو میں کہا کہ طلاق کی جو ریشو ہے 50+ ہے, اور یہ پہل ہمیشہ خواتین کی طرف سے ہی ہوتی ہے, لڑکی کی طرف سے. ہمیشہ نہیں, آج کچھ کہہ لیں کہ زیادہ ایسا ہو رہا ہے, آج کل زیادہ ہو رہا ہے, آج کل زیادہ ہو رہا ہے. اور پچھلے ریشو کے مطابق 10 دنوں میں سر کوئی 500 طلاق کے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں. یہ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ کیا برداشت کی کمی, ضد, اویلیبلٹی اویلیبلٹی آف
support, love, affection, availability of guys for women and women for guys. جی آپ آج ایک زمانہ تھا کہ خواتین ہمیں خوبصورت خاتون ہے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ فدا ہوں گے ان پہ. آج ہر مرد خوبصورت ہے, اس مرد کے پیچھے بھی 2-4 فدا ہوں گی, کوئی شک نہیں, ہر مرد کے پاس آپشن ہے. لیکن یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایک مرد کے پاس 10 آپشن ہیں تو عورت کے پاس 200 آپشن ہیں. آج جو سب سے زیادہ شرح میں اضافہ ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے, اور اس میں جو موجود اویلیبلٹی ہے اور جو خاموشی ہے. کیسے؟ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو فالو بھی کر رہے ہیں, ایک خاتون کو پتہ ہے کہ وہ اچھی دکھتی ہے, اس نے اپنا اشتہار بھی لگایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. ڈیفینیٹلی وہ اشتہار ہی ہوتا ہے ہمارا, بالکل, کہ ہم نے تو جو تصویریں لگائی ہوتی ہیں. اچھا, اشتہار بھی لگایا ہوا ہے, اب اس کو مرد لائک بھی کر رہے ہیں, کامنٹ بھی کر رہے ہیں, میسج بھی کرتے ہوں گے. وہ سب کو اس نے ہولڈ پہ رکھا ہوگا, وہ آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کس کروٹ بیٹھتے ہو, آپ کیا کرتے ہو. آپ ٹیڑھا ہونا شروع ہوئے, اس نے ایکٹیویٹ کر دیا وہاں پہ. وہ سارے چینلز جو ڈورمنٹ پڑے ہوئے تھے نا, وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو گئے. وہ کسی کی رپلائی کو اوپر لائک کر دیا, کسی کو ہارٹ کر دیا, کسی کو یس ہائے بول دیا. اب وہ کیا ہے, وہ اب سیم گوز فار مین. اچھا, مین تو یہ بھی انتظار نہیں کرتے کہ خاتون جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی تو پھر ہم یہ کام شروع کریں گے. میں اکثر کہتا ہوں مین چیٹ انڈر دا پرفیکٹ کنڈیشنز. مطلب خاتون خانہ گھر کی عورت خوبصورت بھی ہوگی معاشرے کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے, پڑھی لکھی بھی ہوگی, سگڑ بھی ہوگی, خیال بھی رکھتی ہوگی, لائل بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, پھر بھی چیٹ کر رہے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے. ہاں, فطرت میں پتہ نہیں کیوں ان کے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی فطرت ہے, لیکن یہ کہہ کے کہ فطرت ہے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جی آپ جان چھڑا لیں گے, جی ہماری تو فطرت ہی ایسی ہے. بالکل. اچھا, اب عورت کے پاس اویلیبلٹی ہے سر, آپ نے تیور بدلے, اس نے کہا اچھا میں دکھاتی ہوں تجھے, تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. مرد کے پاس بھی اویلیبلٹی ہے, لیکن عورت کے پاس چونکہ زیادہ اویلیبلٹی ہے. دیکھیں ایک اور بھی ہے, مرد بے وفا بھی ہوتا ہے, مرد بہت اچھی سپورٹ بھی ہوتا ہے. مرد شوہر ہو تو بے وفا بھی بن جاتا ہے, مرد اگر شوہر نہ ہو اس عورت کا تو کندھا بھی دے دیتا ہے فوراً. بالکل, وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی دن کریک ہوگا, کوئی سگنل ملے, میں سگنل کر دوں گا. ٹھیک, اچھا سگنل کن کو ملتا ہے؟ یہ بھی ایک ہمارے یہاں نہیں, اوور آل خواتین میں چیز ہوتی ہے, ہی از جسٹ اے فرینڈ. وہ کچھ لوگ فرینڈ زون میں رکھے ہوتے ہیں, جیسے وہ ریزرو آرمی نہیں ہوتی, بیک اپ. ہاں. اچھا, مردوں میں جو ہے یہ چیز ان میں بھی یہ چیز ہوتی ہے, انہوں نے ڈسکریٹلی رکھی ہوتے ہیں اس چیز کو نا. مطلب ایسی خواتین مردوں کے سرکل میں ایسی لیڈیز ہوتی ہیں جن کے بارے میں ان کو ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی دن رونا ہوگا نا تو اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیں گے. لڑکیوں نے اناؤنسڈ رکھا ہوتا ہے کہ ہی از جسٹ اے فرینڈ. بالکل بھجن, وہ جو فرینڈ ہوتا ہے نا, وہ میں اکثر دیکھ رہا تھا, وہ ہاروی اس کے شو پہ, اور وہ 2-3 اور بھی لوگ تھے شوز پہ, انہوں نے کہا کہ اچھا ہی از جسٹ اے فرینڈ, تو اس کو ابھی کال کرو اور اس کو بولو کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ رہی ہوں یا بوائے فرینڈ کو چھوڑ رہی ہوں, آئی وانٹ ٹو بی ود یو. فوراً یس کر لے گا, اور ایسا ہوا. دے آر ویٹنگ فار دا کریک. بالکل, سب کی بات نہیں کر رہا, بڑے شریف اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, بٹ اکثریت ایسا دیکھا گیا ہے. سو آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, تو مقدر صاحب اس وقت اویلیبلٹی سب کے پاس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میری یہاں قدر نہیں ہے, تو اس کو چھوڑو, کہیں اور میری قدر ہوگی. ہم ایکسپلور کرنے نکل پڑتے. اس میں تو پھر محبت جو ہے وہ ماری گئی نا, کہ محبت کہاں گئی. آپ نے جو ذکر کیا کہ ٹانگا اور گلی کی نکڑ پہ ہم کھڑے ہوتے تھے, وہ پھر قدرے تھا, کچھ قبول تھا. اب کیا ہے سر, اب تو یہ تو محبت ماری گئی نا, یہ نہیں تو وہ آپشن ہے فلانی. اچھا, اس کو یوں دیکھیے, محبت ہوا کیا ہے؟ محبت ماری نہیں گئی, محبت کا ٹائم سپین چھوٹا ہو گیا. جیسے ہر چیز کا ایک ٹائم سپین ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. عادت اور محبت میں کیا فرق ہے سر؟ عادت جو ہے وہ بھی چھوٹ سکتی ہے, محبت بھی چھوٹ سکتی ہے. محبت عادت بھی بن جایا کرتی ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے محبت ہے بٹ وہ ہماری عادت ہو چکی ہے. کیوں؟ اس کی مثال دیتا ہوں. اکثر ایسے لوگ, ایسے کیسز میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ مارتا بھی ہے, ہمیں ابیوز بھی کرتا ہے, نارسسسٹ بھی ہے, ہر طرح کی بری لینگویج استعمال کرتا, اچھا ٹریٹ نہیں کرتا, مگر چھوڑا نہیں جا رہا. اور یہ سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ٹراما بانڈ ہونا. ہمیں اس ٹراما سے پیار ہو جاتا ہے,
ہمیں اس ذلت سے پیار ہو جاتا ہے جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اور یہ باقاعدہ اس کی ایکسٹریم جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو اسٹاک ہوم سنڈروم بھی کہتے ہیں. تو ہمیں اس محبت کی جب عادت پڑ جاتی ہے نا تو وہ پرابلم, اس محبت میں پھر ہمیں بے شک بے وفائی مل رہی ہو, ابیوز مل رہا ہو, فزیکل ڈومیسٹک ابیوز مل رہا ہو, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قبول ہے, بلکہ جس دن نہ ملے اس دن حیرانی ہوتی ہے بالکل کہ ایسے آج ہی چاڑنی پئی سن. تو یہ وجہ ہے کہ محبت اور عادت میں یہ فرق ہوتا ہے. اور پھر طلاق کی جو بات دوبارہ آپ نے اس پہ آ جاتا ہوں, طلاق کا مین ریزن یہی ہے کہ محبت کا جیسے ہماری اٹینشن کا ٹائم اسپینڈ کم ہو گیا نا. ہم اب آپ نے کبھی اس پہ کوئی ریسرچ پڑھیں آپ کہ ہیومن بینگس کی اٹینشن کا ٹائم اسپین کم ہو گیا ہے. تو اسی طرح سے محبت کا جو ٹائم محبت کا اسپین بھی ہے نا سر کم ہو گیا. شاید ہم زندگی میں بزی اتنے ہو گئے ہیں, میس اتنا آ گیا, کریٹ ہو گیا, سوشل میڈیا آ گیا اور باقی ہم اپنی زندگی میں بزی ہو گئے, اس لیے ٹائم اسپین جو محبت کا یہ کم ہو گیا مے بی. اصل میں نا ہمیں اس 24 گھنٹے میں بہت کچھ بہت کرنا کچھ کرنا ہے. ہے. اسی طرح سے ہمیں زندگی میں بہت لائف کچھ از کرنا لائف گوز آن, لائف جا رہی ہے لیکن زندگی. پہلے آپ یوٹیوب فیس بک کے ہاں اوپر 10 منٹ کی ویڈیو دیکھتے تھے, جی, شارٹ فارم ویڈیوز آ گئی نا. کیوں 15 سیکنڈ کیوں کیونکہ یہ تنگ انسانی فطرت کی عکاس کر رہی ہے, ذرا اس پہ غور کیجیے بالکل گا. بالکل کیوں آپ کو چھوٹے اٹینشن سپین کی چیزیں اچھی لگنے ہیں. لگتی, لیکن سر آپ یہ ہے ہمارے لیے برا بھی ہے. یہ بہت پہلے ہم خطرناک ہے. 4 گھنٹے کی موویز دیکھ لیتے تھے بیٹھ کے, اب Yes. 15 سیکنڈ بھی نہیں دیکھتے. آپ نے لاسٹ ٹائم صرف مووی کب دیکھی ہوگی؟ میں آپ کے دیکھنے پوچھنے والوں سے. کوئی اس میں آپ فون اٹھائے بغیر 5-4 سال پہلے دیکھی ہوگی. ایسے ہی ہے. یہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں. آپ مووی دیکھتے ہیں 3 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی مووی ہوتی ہے, اس میں کتنی بار فون اٹھا کے آپ اپنا فیس بک انسٹاگرام چیک کریں. ہمارے گھر کے بڑے دیکھ لیتے ہوں گے پوری سکون سے, پوری کی پوری اس پہ تبصرہ بھی کر لیتے ہوں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے. آپ سے ہم سے ایک 2.5-3 گھنٹے کی مووی نہیں دیکھی جاتی. ایک اسٹریچ میں نہیں دیکھی جاتی وداؤٹ یوزنگ آر سوشل میڈیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا, میں نے دوبارہ کہا, ہمارا اٹینشن سپین جو کم ہوا ہے نا اس نے ہماری ریلیشن شپس کا جو عمر ہے وہ گھٹا دی ہے. اب ہمیں کوئک ریزلٹ چاہیے ہر چیز میں. ہاں میں نے تو یار اس کے لیے کل پھول بھی لے کے آیا تھا, اب ہمیں کوئک ریزلٹ چاہیے نا. میں پھول بھی لے کے آیا, میں نے اس کی بات بھی برداشت کر لی, اس نے یہ کیوں نہیں کیا. پہلے انویسٹمنٹ ہوتی تھی, بالکل سالوں سال آپ ایک ریلیشن شپ میں انویسٹ کرتے تھے, پھر جا کے ریزلٹ آنا شروع ہوتا تھا. اب ہمیں فوری ریزلٹ چاہیے. اٹینشن سپین کم ہو گیا نا ہمارا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اگلا تو مشین تھوڑی ہے, وہ فوری ریزلٹ نہیں دے پاتا. ہم جج کر لیتے ہیں اس کو اور ڈسکارڈ کر دیتے کہ اچھا بھائی نہیں, میں نے تو کوشش کی تھی. بالکل کہتے ہو نا میں نے بڑی کوشش کی رشتہ نبھانے کی, تمہیں قدر نہیں ہے. تمہیں قدر ہی نہیں. خاص کر آپ شادی کے بعد یہ زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ مرد مطلب کہ عورت جو ہے, جو بیوی ہے, کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, تم نے کیا بنایا ہے, بیوی بچوں کے لیے کیا بنایا ہے. یہ چیزیں یہ نہیں دیکھتی کہ پورا دن آپ بھی ایک شوہر ہیں, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ آپ نے بچے کے لیے کپڑے لیے ہیں یا بیوی کے لیے سوٹ لیا ہے تو آپ نے کہاں سے پیسے ارینج کیے ہیں, یہ صرف مرد جانتا ہے. اور کیسے کیسے راستے میں ہرڈلز آئے ہیں, وہ کیسے آپ نے سالو کیے ہیں, مرد کو پتہ ہے. باہر کیا کیا تانے سنتے ہیں دنیا کی, یہ چیزیں بیوی انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. دیکھیے اس کا پرابلم یہ ہے, وہ گھر بیٹھی ہے, اس کے ہاتھ میں یہ ہے, اس نے کسی کپل کی فوٹو دیکھی جو مالدیپ سے کسی بیچ پہ بیٹھ کے اور بڑے کچھ اچھا سا کوئی وہاں پہ اسمودی جوس پی رہے ہیں, کچھ اسمودی پی رہے ہیں. اچھا اب وہ ایک تصویر ہے سر, جی اس تصویر کا بیک گراؤنڈ اس خاتون کو نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. وہ ان 24 گھنٹوں میں جو اس میاں بیوی کا بیسٹ مومنٹ تھا نا وہ انہوں نے کیپچر کیا اور لگا دیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی ایسی ہے, بہت اچھی ہے, ویری گڈ. اچھا ہو سکتا ہے مالدیپ جانے سے پہلے پورا سال سیونگ کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, بالکل, یا اس نے اپنا ہونڈا بیچا ہو. اچھا وہ مالدیپ پہنچے کس طرح یہ نہیں دیکھ رہے ہو آپ. جی وہ پہنچ گئے, اور اس پہنچنے کے دوران بھی جو بہترین مومنٹ تھا, جو اچھا بعض دفعہ مومنٹ کریٹ کرتے ہیں نا, تھا بھی نہیں, آپ نے کریٹ کیا, بیبی پکچر لینی ہے, دنیا کو دکھانا, اسمائل کرنا ذرا, میں تمہیں ایسے جوس پلاؤں گا تم اسمائل کرنا. وہ آپ نے کریٹ کر کے لگا تو دی, جی, لیکن اب دیکھنے والا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ زندگی ہو تو ایسی ہو, اس کا شوہر کتنا اچھا ہے. آپ نے پیمانہ وہ وہاں سے لیا, جی, اور اس پیمانے پہ آپ نے اس بیچارے کو پرکھنا شروع کر دیا, وہ رول گیا. انہوں نے کہا یار میں ہر وقت کیسے ٹام کروز بن کے رہوں, بالکل, کیا کروں میں.
ہم نے غلط جگہ سے انسپریشن لے کے ایکسپیکٹیشن لگا لی ان لوگوں سے جن کا کام ہی نہیں تھا وہ ایکسپیکٹیشن فلفل کرنا. برداشت کی کمی آپ کو لگتا ہے کہ دونوں شادی سے پہلے بعد میں اس کی کمی ہے ہمارے آج کل کے لڑکے لڑکیوں میں؟ برداشت کی کمی نا رزلٹ ہے, ریزن نہیں ہے. ریزلٹس ہیں. رزلٹ ہے کس بات کا؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نوکری کرتے ہیں, میں نوکری کرتا ہوں, لیٹس سے جی میں نوکری کر رہا ہوں اور میں اپنے باس کی جھاڑیں سن رہا ہوں. نوکری کرنی ہے نا, مجبوری ہے, یہی نوکری ہے, اسی سے تنخواہ ملے گی, اسی سے گھر چلے گا. باس کی جلی کٹی سن رہا ہوں, ڈانٹ سن رہا ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں. اس کے اب دوسرے اس کے برعکس جو ہے میرے پاس ایک وہ ہے بڑا اچھا آپشن ہے کہ میں جو ہے وہ میرا یوٹیوب بھی چل رہا ہے, مجھے وہاں سے بھی کمائی آ رہی ہے, 1-2 بزنسز بھی چل رہے ہیں. اب جھاڑ مجھے تو, اب وہ کیا ہو گئی, دس از دا اب پوائنٹ. اس نے جھاڑا, میں نے استعفیٰ میں نے کیا. دیکھنے والے نے کیا کہا, اس میں تو برداشت ہی نہیں ہے. نہیں, برداشت نہ وہ رزلٹ ہے, وجہ اویلیبلٹی ہے. میں دوبارہ اسی پہ چیز پہ آ جاتا ہوں جس سے میں آغاز کیا تھا, اویلیبلٹی. اب جو کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اور آپشنز ہیں, اس لیے آپ کی بات برداشت نہیں. کیوں کروں برداشت میں اس کی بات, یہ وڈا پھنے خاں, میں یہ جائے گا 100 آ جائیں گے میرے پاس ایسے. سو برداشت کا نہ ہونا از دا سمٹم, بیماری کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, اب پیسوں پہ آتے ہیں کہ یہ ریشو بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اگر آپ کا رشتہ ہونے جا رہا ہے تب بھی آپ کی ویلتھ, آپ کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے, اور شادی سے پہلے بھی اگر آپ یونیورسٹی کالج میں ساتھ ہیں تو آپ کی گاڑی, آپ کے اچھا کیا کیا ہے, آپ نے گھڑی اچھا مہنگی والی پہنی ہے, شوز جوتے. سر پیسوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد محبت کی جاتی ہے. سر یہ تو توہین محبت کی ہو گئی. ہاں, بہت نایاب چیز ہے. آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی اور محبت ایک چیز ہے, نہیں. ہاں, شادی ایک ٹرانزیکشنل رشتہ بن چکی, جیسے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں, لینے کا کچھ دینا. لو اور دو. شادی اب اس طرح ہو چکی ہوئی ہے. جی, اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہم بڑے سنسیئر ہو کے چلنے کسی کے ساتھ, جی, لیکن ہم اس کو پیسوں میں اس لیے تولتے ہیں. سر میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. شادیوں پہ آج کل ایکسٹراویگنٹ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. بالکل کچھ زیادہ ہی. اس کی پہلے وجہ یہ ہوتی تھی کہ شریکا نو بخانا ہے, ہاں, جو مہمان آئیں گے وہ. بالکل. لیکن اب ایک اور وجہ بھی ایڈ ہو گئی, پکچرز بہت اچھی آئیں گی. ہاں, یہ شینڈیئر یہاں پہ ہونا چاہیے, بالکل. یہ جوڑا میں نے پہننا ہے, بھلے رینٹ کا لے کے پہنوں, جی, مگر چونکہ پکچر, اب وہ پکچر پورے زمانے کو دکھانی. بالکل. اب بات صرف شریکوں کی حد تک نہیں رہ گئی. ہاں, اچھا, اب بڑی انسٹاگرامیبل ویڈنگ تھی جی ان کی. جی, جی, یہ بھی ایک ٹرم ہوتی ہے. ڈیڈ یو سی دی ویڈنگ, او مائی گاڈ, اٹ واز سو انسٹاگرامیبل. یعنی جو ویڈنگ جس کی سوشل میڈیا پہ بہت اچھی لگے. جی, بالکل. اب یہ دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے, ہم اور وہ بھی کسی اور کے دکھاوے سے متاثر ہو کے کیا جا رہا ہے. سو بیسکلی یہ جو شادی کا رشتہ ہے یہ ٹرانزیکشنل اس لیے ہو گیا کہ بندہ بھی کہے یار میں نے خوبصورت بڈی میری دیکھی, لڑکی بھی کہے گا یار میرے ہسبینڈ کے پاس ہی مرسیڈیز ہے, بڑی گاڑی ہے, یہ وہ. اب اس نے سیٹسفائی کرنا تھا اپنے اس کمپلیکس کو, جو کہ اس کو سوسائٹی میں رہتے ہوا کہ فلاں فلاں فرینڈ نے تو یار بڑا اچھا ہاتھ مارا, اس کے ہسبینڈ تو اتنا پیسے والا ہے, دیکھو میں نے اس کی پکچر دیکھی تھی, وہ تو گئی ہوئی تھی گریس میں, اس نے تو بیچ پہ بیٹھ کے پکچر کھینچی, اسٹیٹس لگایا ہوا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. میں بھی ایسا ہی بندہ, میں سے شادی کروں گی میں بھی. بالکل. بندہ بھی کہہ رہا ہے یار اف کیا بات ہے, میں بھی حسن کی دیوی لے کے آؤں گا, بھلے وہ ڈم ہو, ڈفر ہو, اسے گھر چلانا بالکل نہ آتا ہو, یا بات کرنی نہ آتی ہو, فیملی کو یونائٹ کس طرح کرنا نہ آتا ہو. اب میں نے جملہ بڑا پیارا سنا تھا کہ جب مرد نے صرف حسن چاہا کہ مجھے حسن, اس سے پیمانہ جب مرد نے حسن بنایا تو عورت نے میک اپ کر لیا, اور جب عورت نے پیمانہ صرف پیسہ بنایا تو مرد نے جیب لگوا لی. تو یہی چل رہا ہے. یہی, اور میں نے بھی یہی کہیں سنا تھا کہ اگر ایسے ہی ہے, یہ جس طرح سوسائٹی میں چل رہا ہے, اگر یہی چلتا رہا تو, اور آج مرد جو ہے وہ اس کی نوکری چلی جائے اور پیسے وغیرہ اس کے پاس نہ ہوں, تو جو وہ پیسے کے وقت میں اس کی قدر تھی, عزت تھی, محبت تھی, آپ بیبی ہو, آپ میرے سب کچھ ہو, سرتاج. آپ پوچھو ہاں کہ وہ شادی کے بعد میلے بابو نے کھانا کھایا کیوں نہیں ہوتا. شادی سے پہلے تو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میلے بابو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. مطلب بندہ پوچھے کہ تجھ سے پہلے وہ کیا پیٹرول پہ چلتی تھی, پہلے بھی کھانا ہی کھاتی تھی نا یار, تو تجھے اتنی فکر کس بات کی ہو رہی ہے کہ میرے بیبی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا.
اور وہ شادی سے پہلے اس کو بھی بہت فکر ہوتی تھی, حائلہ بیمار ہیں, ہاں اس کو کوئی بخار پہلی دفعہ ہوا ہے, اس کے ماں باپ کو پتا ہے دوائی دینی ہے اس کو, آپ دوائی کھا لیں نہیں تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی. حالانکہ مطلب کم آن, کیوں؟ اب پرابلم یہ ہے کہ شادی کے سے پہلے آپ فضول قسم کی ایکسپیکٹیشن, یہ پریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے شادی کے بعد یہ کنٹینیو ہوگا, یہ نہیں ہوتا کنٹینیو. بالکل. ہم شادی سے پہلے فضول قسم کے اللے تللے لچ تل لیتے ہیں بیٹھ کے, فضول قسم کے. میں مطلب تم کہاں میں کہاں, میں تمہیں کھانا دینے آ رہا ہوں. ہاں کیوں جا رہے ہو کھانا دینے, کیوں آتے خراب؟ جب شادی کے بعد نہیں کر سکتے نا تم یہ کام. بالکل. ہاں تم آفس میں ہو, میں نے سوچا میں تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ جوس لے کر آتا ہوں. بالکل. اس کو کہا یار تم آرڈر کر لو, وہ کر لے گی آرڈر. مت کرو یہ حرکتیں جو شادی کے بعد کنٹینیو پھر نہیں کر سکتے. ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں شادی کے بعد کہ پہلے تو یہ کرتے تھے. ایگزیکٹلی, یہ چیزیں مت کرو. رومانس کو بڑا سٹل رکھو اور پریکٹیکل رکھو, اتنا رومانس کرو جتنا نبھا سکو. ہاں کہتے ہیں نا کہ شادی جو ہے, اب یہ سننے کو تو بڑا پیارا ایک ورڈ ہے اور ایک اچھی فیلنگس ہیں, لیکن اس کی جو سلیکشن ہے نا بڑی سوچ سمجھ کے سر کرنی چاہیے, کیونکہ ایک وقت ایک انسان کے ساتھ آپ نے 50-60 سال گزارنے ہیں, تو آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیسے مزاج کے بندے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. کیا پیمانہ ہونا چاہیے ویسے؟ میرے خیال سے اس میں پیمانہ پیسے کو سائڈ پہ کر لیں, پیسہ نہیں ہونا چاہیے, اور امیڈیٹ وہ نہیں ہونا چاہیے کوئی فیصلہ کہ یار بس جذباتی ہو کے کہ اچھا لگ گیا ہینڈسم ہے. نہیں, آپ میچور ہو جاؤ پہلے, آپ پہلے میچور ہو, سمجھو. عمر کے لحاظ سے میچور ہوں نہیں, یا سوچ کے لحاظ سوچ کے اس لحاظ کا سے. پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا پیمانہ اس کی تربیت, وہ کیسے پتہ چلے گی آپ کہ آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرو, اس کو دیکھو. اگر اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو وہ آپ کو ایک سمبل, ایک لڑکی سمجھ کے آپ کو نہیں ٹریٹ کرے گا, وہ آپ کو آپ کے آنے والی آپ کی بیوی کے سینس میں آپ کو دیکھے گا. تو اگر وہ چیز آپ کے اندر, وہ آپ کو اس طرح کا بندہ ملے, آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں. 2 پیمانے مقدر صاحب. جی. ایک پیمانہ عورت کے لیے, ایک پیمانہ مرد کے لیے. مرد عورت میں یہ دیکھے اپنا انتخاب کرتے وقت کہ اس کی نیچر نرچرنگ نیچر ہے کہ نہیں ہے. گڈ. یہ بہت ضروری ہے. حسن آپ کا حق ہے ہاں کہ آپ حسین عورت سے شادی کرو, بالکل ٹھیک ہے, جو آپ کی نظر میں حسین. ہر کسی کا حسن کا اپنا پیمانہ ہے. پڑھی لکھی ہو اچھی بات ہے, بونس ہے. اچھا خوش مزاج ہو, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن سب سے بڑی کوالٹی ہے نرچرنگ. کسے کہتے ہیں؟ جو پرورش کرنا جانتی ہو, بچوں کی نہیں, فیملی کی, جو آپ کی بھی پرورش کرے, جو ضرورت پڑے تو آپ کی بھی ماں بن جایا کرے, جس میں نرچر کرنا ہو. نیچر, قدرت کیا کام ہے, جو ہمارے ارد گرد قدرت کی چیزیں ہیں ساری, یہ سب نرچر کرتی ہیں, ہمیں گرو کرنے میں مدد دے رہی ہوتی ہے. یہ ہو گیا بیوی کا. میں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ, میں یہاں پہ چونکہ اسلامی تاریخ میں کبھی کبھی ضرور جانا چاہیے, آپ کو بڑی چیزیں ملتی ہیں. حضرت علی کی شادی ہوئی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے. اس کے بعد, اور بڑی شادی بڑی سادہ طریقے سے ہوئی. جی. اس سے اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد سے ایک ایسا جملہ کہا جو کوئی تاریخ میں جی. سسر اپنے داماد سے نہیں کہا کسی. اچھا. ایسا سوال کر ہی نہیں سکتا سسر, اور ویسے ہی شرمندگی کے مارے بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے داماد سے کیا پوچھوں یہ جملہ. ابھی شادی کو 1 رات ہوئی ہے, اگلے دن رسول خدا اپنے داماد سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا. کیا بات. ابھی جملہ آپ سنیں گے حیران ہے کہ یار ایک باپ کیوں پوچھے گا اپنے داماد سے ایسی بات. علماء بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ سوال مصلحت سے بھرپور تھا, اور آگے بھی شیر خدا تھے جن سے سوال کیا گیا, جواب دینے والے علی تھے. ان کو پتہ ہے کہ کس نظریے سے رسول خدا یہ بات پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آقا میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی بندگی میں اپنا مددگار پایا. کیا بات. جملہ سنیے گا, میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی بندگی میں, یعنی کہ میری وہ مدد کر رہی ہے کہ میں اس کی بندگی میں اور اضافہ کروں. ویری گڈ. بیوی وہ ہونی چاہیے جو نرچرنگ نیچر کی ہو, نرچرنگ, جو آپ کو صحیح رستے پہ ڈالنے والی ہو, نہ کہ بھٹکانے والی ہو. وہ کہہ رہی ہے تم تو پارٹی کرتے ہو, میں بھی پارٹی کروں گی تمہارے ساتھ, بناؤ پیک. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب مرد کے لیے پیمانہ کیا, عورت کے لیے پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ بس یہ آخری جملہ. میچور بھی ہوتا ہے, ہینڈسم بھی ہوتا ہے, اسٹیٹس بھی ہوتا ہے. دیکھیں عورت کو چاہیے ہوتا ہے تحفظ. عورت کے لیے شادی نام ہے تحفظ کا. سیکیورٹی. تحفظ یہ نہیں کہ وہ کوئی
صرف پولیس والے یا فوجی سے شادی کرے تحفظ؟ تحفظ کون مرد دیتا ہے؟ سوسائٹی جو سے تحفظ. ذمہ داریاں پوری کرنے کا اہل ہوتا ہے. جو مرد رسپانسبل ہوگا وہ لائق، شادی کے لائق ہے. شادی کے لائق. رسپانسبلٹی، اور اس رسپانسبلٹی میں رسپیکٹ بھی دیکھیں جو رسپانسبل ہے وہ رسپیکٹ بھی کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ کی عزت بھی کرے گا، وہ آپ پہ ٹرسٹ بھی کرے گا، وہ آپ کو پیار بھی دے گا. لیکن جو پہلا پیمانہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پتا ہو کہ میں ایک زندہ انسان کو گھر پہ لے کر آ رہا ہوں، میرے نزدیک، میرے اوپر، میرے سر پہ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہاں وہ تمام ذمہ داریاں، شرعی ذمہ داری بھی، معاشرے کے حساب سے ذمہ داری بھی، اور جو رائج ہے ہمارے یہاں آج کل جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے والوں. یہ دو پیمانے ہیں، ان پہ کمپرومائز نہ کریں. دیکھنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں زندگی آسان ہو جائے گی. اب ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ نے جتنی مزیدار سے ایسا خوبصورتی سے یہ ساری چیزیں سم اپ کی، میں یقین کریں علی بھائی مجھے اتنا اچھا لگا آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ باتیں جو ہر مرد اور عورت سننا چاہتے ہیں. ہر مرد اور عورت دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے ہم سب کو اللہ ہمیں ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور ایک دوسرے کو ہم سمجھیں، تبھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ علی بھائی. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ نے پسند کیا ہوگا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. مقدر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.